मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर से नाकाबिल यकीन टीम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने गुज़िश्ता बहुत सारे हफ़्तों में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन की है और आज हमारे सामने एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि मुकाशवा 5वें बाब पर है। जैसे कि हम जानते हैं कि मुकाशवा की किताब जो है, जिसे हम यीशु मसीह का मुकाशवा कहते हैं और हम यूहन्ना आरफ के मुकाशवा से भी हम इसे जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हम इस किताब में, इस कलाम मुक़द्दस की आखिरी किताब में वो इतनी गहरी और अमीक बातें हैं, ऐसे गहरे भेद हैं इस किताब में जिनका हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में इन गहरे भेदों को खोलने के लिए पास्टर शजील साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच पास्टर साहब कि आज फिर आप हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं। और पास्टर साहब, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप इस कलाम मुक़द्दस की सबसे आखिरी किताब में से इन हवाला जात शुरू से लेके आज हम 5वें बाब तक पहुँचे हैं, जिसके अंदर भी हम एक बहुत ही गहरी भेद वाली बात को सीखने को हैं। तो पास्टर साहब, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमें इतने आसान अल्फाजों में बयान करते हैं कि मुझे बज़ाते ख़ुद बहुत बरकत मिलती है आपके वसीला से, और मैं जानती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत बरकत मिल रही है इन गहरे भेदों के बारे में जानकर। पास्टर साहब, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मुकाशवा की किताब उसके 5वें बाब में, जिसे हम पहली आयत में देखते हैं, एक तख्त के बारे में मेंशन किया गया है कि कोई ऐसा एक शख्स है जो तख्त पर बैठा है और उसके हाथ में किताब है। तो सबसे पहले मुझे बताएं, ये तख्त पर कौन बैठा है और इसके हाथ में ये जो किताब है, ये कैसी किताब है? क्या ये नॉर्मल जिस तरह हम किताबें देखते हैं वैसी किताब है, या कैसी किताब है जो से वो तख्त पे, वो भी दाहिने तरफ बैठ कर तख्त पे बैठा है और उसके हाथ में किताब कहा जाता है? शुक्रिया बेटे। इसमें जैसे हम गुज़िश्ता प्रोग्रामों में चौथे बाब में बात कर चुके हैं, तो इसमें भी हमें एक तख्त नज़र आया था। तो उसके बारे में बड़ी वजाहत दी गई थी कि वो जो तख्त था उसमें जैसे दूसरी आयत से शुरू में लिखा है कि एक तख्त है, उस पर कोई बैठा है जो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द भी 24 तख्त हैं जिन पर बुज़ुर्ग बैठे हैं सफ़ेद पोशाक पहने हुए, और उस दरमियानी तख्त में से बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा होती, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे थे जिनको खुदा की 7 रूहें कहा गया। अब ये नहीं है कि खुदा की 7 रूहें हैं अलग अलग, इसका मकसद ये था कि वो ज़िंदगी के तमाम जो पहलू हैं उन सब को पूरे तौर पे जो है वो उस रूह ने कवर कर रखा है। तो उसकी कामिलियत की बात थी। 7 का अदद क्योंकि कामिलियत या परफेक्शन या कंप्लीशन की बात है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया। और फिर उस तख्त के सामने गोया शीशा का सा एक समुंदर है बलौर का, तो वो बिल्कुल जो है वो उसके सामने ऐसा समुंदर की मानिद है, समुंदर नहीं है लेकिन वैसे है। तो अब उसी से आगे जो है वो लिखा गया एंड में, अगर हम जाएं, कि 24 बुजुर्ग उस तख्त के सामने गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे, जो तख्त पर बैठा है उसको सजदा किया जा रहा है, और अपने ताज उसके सामने डाल देंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की, वो तेरी ही मर्ज़ी से थीं और पैदा हुई। तो अब यही जो हस्ती तख्त पर बैठी है वो खुदावंद खुदा है, ये बयान किया जा रहा है। मतलब वो बर्रा है, बर्रा उसके दाहिने हाथ बैठा है। सही। इसमें यहाँ पर उसके हाथ में एक किताब है जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि ये कैसी किताब है जो अंदर और बाहर दोनों से लिखी गई है? बेशक बेशक सर, ऐसी किताब तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी है कि जो चलो अंदर से तो लिखी होती है लेकिन वो बाहर से भी बाहर से तो हम नॉर्मल कुछ किताबें देखते हैं जो बाहर से थोड़ा बहुत लिखा होता है, लेकिन वो टाइटल पेज हो सकता है। जी राइट, लेकिन ये दोनों सूरतों में लिखी गई और समझ में नहीं आई सर ये बात। यही नाकाबिले यकीन है, यही अनबिलीवेबल है। इन्हीं चीज़ों का यकीन करना मसीहियत है। सही बात ये है। अब ये तरीक़ाकार इस तरह से था कि ये लिखा एक वर्क या एक पेपर आपके पास है, आपने उसे एक तरफ से लिखा, और जब आप उसकी बैक साइड पर भी लिखेंगे
اور پھر آپ اسے رول کر دیں تو وہ اسکرول بن جائے گا جو تمار بن جائے گا. اصل میں یہ کتاب جو ہے یہ تمار کی شکل میں یہ تمار ہے. صحیح. اب اس کے اندر سے اور باہر سے لکھے جانے کا ایک مقصد تھا جو ہسٹوریکل میننگ یا اس کا اس دور کے مطابق جو اس کی وجہ تھی وہ کیوں لکھی جاتی تھی. رومیوں میں بھی اور اس سے قبل ان یونانیوں میں بھی وہ یوں کرتے جب کوئی خاص بات، کوئی خاص پیغام، کوئی خاص حکم یا کوئی خاص عہد نامہ جسے کہا جاتا ہے، ٹیسٹامنٹ جسے کہا جاتا ہے، تو وہ تمہار پر لکھتے اور پھر اس کا خلاصہ، اس کی سمری اس کی بیک سائڈ پر لکھ دی جاتی اور پھر اسے کیا کیا جاتا، اسے رول بنایا جاتا، اسے اسکرول کیا جاتا اور اگر کسی خفیہ وہ پیغام کو دوسرے علاقے میں پہنچانا ہے تو پھر اسے مہریں لگا کر بند کر دیا جاتا. مہریں لگا کر صحیح اسے سیل کر دیا جاتا تاکہ، اور اس پر یہ خاص نشانی کر دی جاتی کہ یہ شاہی مہر ہے، یہ وزیر کی مہر ہے، یہ کسی مشیر کی مہر ہے. جی وہ اس کی مناسبت سے وہ اس کے درجات ہوتے تھے. اب یہاں پر یہ کتاب جو ہے یہ اندر سے اور باہر سے لکھ کر اس کے اوپر کیا کیا گیا ہے، مہریں لگائی گئیں اور اس پر 7 مہریں ہیں. پھر 7 مہریں، چلیں اندر باہر سے لکھا ہونا ایک ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ چلو یہ کتاب بند ہے، اندر باہر سے لکھی ہوئی ہے، لیکن مہریں کیوں لگائی گئی ہیں؟ اور جیسے ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا ہے. تو 7 مہریں ہی کیوں؟ یہ 7 کا ہندسہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ اور دوسری بات سر ہم مجھے یہ بتائیں کہ یہ 7 مہروں سے کیا مراد ہے؟ بالکل بیٹا، اس میں جیسے پہلے بات کی گئی کہ 7 کا فگر یا 7 کا عدد یا 7 کا نمبر جو ہے یہ ڈیجٹ یہ پرفیکشن کو ظاہر کرتا ہے، اس کی کمپلیشن کو بھی ظاہر کرتا ہے. صحیح. ہم بھی 6 دن کام کرتے ہیں اور 7واں دن آرام کرتے ہیں، یعنی ایک ویکینڈ کا ڈے ہوتا ہے. تو بین ویسے ہی یہاں پر یہ 7 مہریں ہیں. صحیح. وہ کیا ہیں؟ ان کو مہر لگانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. جب وہ مہر لگاتے تھے ایک خاص جو ہے وہ ڈوری لی جاتی، جو بادشاہی ڈوری الگ ہوتی، وزیروں کے لیے الگ ہوتی اور مشیروں یا کسی اور عمرہ کے لیے وہ الگ الگ ڈوریاں ہوتی. تو جب بادشاہ مہر کرنے لگے ہیں، بادشاہ ڈوری باندھنے لگے ہیں، تو وہ خاص جو ہے وہ ریشم کی ڈوری استعمال کی جاتی یا خاص جو ہے وہ سرخ رنگ کی ڈوری استعمال کی جاتی تھی. جی جیسے پرانے وقتوں میں ہوتا ہے. بے شک. اب اس میں اس کو ڈوری لگائی جاتی اور اس کے اوپر پھر کیا کیا جاتا، ایک لاکھ سے مہر لگا دی جاتی. وہ میٹر جو ہے وہ اس پہ گلو چپکا دیا جاتا اور اس میں بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر لگ جاتی. اب وہ سیل ہو گیا، اس پہ مہر لگ گئی. اب اسے کوئی بھی شخص کھول نہیں سکتا جب تک کہ ویسی ہی اس کے پاس ڈپلیکیٹ ہو اور وہ کھولے اس کو اور پھر دوبارہ سے وہ ڈوری باندھے اور اس کے اوپر وہ لاکھ لگائے اور پھر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر لگائے گا تو پھر پاسبلٹی ہے کہ وہ اس کو کھول سکتا ہے. ورنہ اور کوئی ذریعہ نہیں کہ اس کو کھولے. البتہ جب وہ اپنے خاص مقام پر اپنے خاص وقت پر پہنچ جائے گی وہ کتاب تو پھر وہاں پر وہ کھولی جائے گی تو پھر اسے کوئی کھول سکتا ہے، ورنہ جس کو اجازت ہوگی صرف وہی کھولے گا. اور بادشاہ کا پیغام ہمیشہ یہ خاص چیز ذہن میں رکھنے والی تھی کہ صرف شہزادے کھول سکتے تھے. جی وہ تو ہے بالکل. بادشاہ جس کو اجازت دے گا اس کے خاندان کا کوئی فرد کھول سکتا ہے، وہ بھی اس کی اجازت کے ساتھ، یا اس کو اس کے لیے کوالیفائی کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس کتاب کو لے، اس تمار کو لے اور اس کی مہر کو کھول سکے. تو اس پر 7 مہریں لگائی گئیں، 1-2 مہر بھی نہیں، اس پر 7 مہریں لگائی گئیں. رومیوں میں اور یونانیوں میں یہ خاص چیز تھی کہ وہ 3 سے زیادہ مہریں نہیں لگاتے تھے. ان کے لیے وہ یہی چیز کافی تھی. وہ کہتے کہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے ماضی کو ظاہر کرتی ہے ایک مہر، دوسرا جو ہے ہمارا موجودہ حال اور تیسرا مستقبل. صحیح. تو ان کے پاس جو ہے وہ صرف یہی چیزیں سوچنے کا ٹائم ہے، اس سے ہٹ کے وہ کچھ نہیں سوچ رہے. صحیح. لیکن خدا تعالیٰ ان سے کہیں وسیع ہے. خدا تعالیٰ ان کے بتوں سے، ان کے تمام دیوی دیوتاؤں سے بڑا ہے. وہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس وجہ سے یہاں پر 7 مہریں لگا کر اس کتاب کو بند کیا گیا. 7 مہریں سر، یہ تو ہمارے یہاں پہ ایک مہر لگ جائے تو ایک مہر سے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. یہ تو 7 مہریں ہیں، بالکل جیسے کہتے ہیں، جیسے آپ نے پرفیکشن کی بات کی تو یہ تو پکی مہریں لگائی گئی ہیں اس کتاب پہ. تو سر
کیا کوئی ایسا شخص اپوائنٹ ہوا ہوگا اس وقت کہ جو ان موروں کو کھولنے والا ہو؟ یقیناً جو ہے وہ آگے اگر ہم پڑھیں کون ایسا وہ کون سی ایسی ہستی ہے جو ان موروں کو کھولے گی؟ کوئی بات جیسے ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی مہر ہے وہ صرف بادشاہوں کے بعد شہزادے کھولتے ہیں، تو اس مہر کو کھولنے والی کون سی ہستی ہوگی؟ بالکل بیٹے، اس میں اگر ہم دیکھیں آگے پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جب وہ 7 مہریں لگا کر اسے بند کیا گیا تھا تو ایک زور آور فرشتے نے منادی کی بلند آواز سے کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے۔ یہ کوشچن ہے، کوالیفیکیشن کی بات کی گئی ہے۔ اس کے لیے یہ ہوتا تھا کہ جو ہے پورا اعلان کیا جاتا اور عوام کو اکٹھا کیا جاتا، اس میں بڑے بڑے واریئرز گلیڈیٹرز آتے تھے، ان کو بلایا جاتا کہ کون جو ہے وہ اس بات کو کرنے کے قابل ہے، کون اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی معاملہ اگر ان کے سامنے یا ٹاسک رکھا گیا، کوئی امتحان رکھا گیا، تو جو اس کو کوالیفائی کرے گا وہی پار کر سکے گا، وہی انعام کا حقدار ہوگا۔ تو اب آگے یہ بتایا جاتا ہے اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ کوئی بھی نہیں، نہ آسمان پر نہ زمین پر۔ جی، تو سر پھر ایسا کون ہے، ایسی ہستی جو اس کتاب کو کھولنے کو ہوگی؟ کیونکہ ان مہروں 7 مہریں لگا کے اتنی پکی مہریں خدا کی طرف سے لگائی گئی ہیں، تو نہ آسمان پہ کوئی ملا جو کہ ایک اعلیٰ مقام ہے جسے ہم جانتے ہیں، اور نہ زمین پہ ملا، مطلب زمین پہ ایسا کوئی نہیں بالکل جو اسے کھول پائے۔ چلے زمین کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو انسان ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ اس قابل نہیں ہے جو مسیح کی برابری کر سکے، لیکن ہم آسمان کی بھی بات دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تو آسمان پر بھی کوئی نہیں ہے۔ بالکل۔ اب اس میں آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ کوئی بھی یہ نظر کرنے کی بھی بات یہاں پہ یہ بہت خاص ہے کہ اس کتاب میں پاکیزگی ہے کہ کوئی گنہگار انسان اسے دیکھ نہیں سکتا۔ صحیح، کہ جیسے خدا کی آنکھ پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، ویسے ہی انسان کی آنکھ اتنی بدی سے بھرپور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی پاک چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی۔ آگے کہتا ہے کہ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، اب تسلی کا ٹائم آ گیا۔ اب لگتا ہے کہ جیسے خدا کی طرف سے کوئی ہمیں کمفرٹ دے گا، ہمیں کوئی ایسی راحت ملنے والی ہے، خوشی نصیب ہونے والی ہے جو ہمارے بس میں نہیں تھی، کیونکہ میں تو رو پڑا۔ یوحنا رسول جس نے یہ لکھا، اس نے دیکھا تو وہ رو پڑا۔ تو کہتا ہے کہ دیکھ، یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر دیکھتا ہے تو آگے وہ کیا دیکھتا ہے کہ گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ یہ اسے کہا گیا کہ یہ یہودا کے قبیلہ کا ببر ہے جو داؤد کی اصل ہے۔ اب وہ زمینی بھی ہے اور آسمانی بھی، آسمان اور زمین دونوں کے درمیان والی ہستی ہے وہ۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ نہ انسان ہے نہ خدا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ خدا کا بیٹا تھا وہ، تو وہ انسان کا بیٹا بنا۔ کامل خدا تھا وہ، کامل انسان بھی بنا تاکہ انسانوں کی رسائی خدا تک کرا سکے۔ تو اس کے لیے اسے یہ تشبیہ دی گئی، اس لیے اسے درمیانی کہا گیا۔ صحیح، نہ وہ آسمان میں ہے نہ وہ زمین والوں کے ساتھ، وہ ان کے درمیان میں آ گیا۔ صلیب پر جب وہ لٹکا تو درمیان میں لٹک گیا۔ تو یہ سچویشن ہمیں بتائی جا رہی کہ وہ برہ ہے جو خدا کا برہ ہے، جو ذبح ہوتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ یہودا کے قبیلہ کا ببر ہے۔ برے شیروں کی لڑائی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن جو ببر ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور غالب آتے ہیں اور کوالیفائی کر جاتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جو داؤد کی اصل ہے، داؤد کے قبیلہ سے آنے والا تو خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ بے شک، یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ وہ خداوند یسوع مسیح ہے جو دنیا کی ہر ایک بات پر غالب آیا ہے، جو دنیا کے گناہ پر غالب آیا، شیطان پر غالب آیا ہے، انسان کے جہنم پر غالب آیا ہے اور انسان کی موت پر بھی غالب آیا۔ لکھا ہے اس کے حق میں کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا۔ ٹھیک ہے،
تو اب جو ہے وہ موت ہمیشہ لوگوں کو اپنے پنجے میں قابو نہیں رکھ سکتی. جتنے لوگ خداوند یسوع پر ایمان لے آتے ہیں وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں. صحیح. یہ سچویشن وہاں پر بتائی جا رہی کہ اس ہستی نے کوالیفائی کر لیا ہے, اس کی ٹریننگ ایسی ہے, اس نے تربیت اتنی زیادہ لی ہے. یہ ظاہر ہوتا ہے کیونکہ جس طرح کا ان کا اصول تھا رومیوں کا اور یونانیوں کا کہ کسی بھی خاص وہ انعام کو دینے کے لیے انہوں نے کچھ خاص ٹریننگز رکھی ہوتی اور کچھ خاص امتحانات رکھے ہوتے تھے. تو ان امتحانات کو پاس کرنے والا شخص ہی وہ پھل یا وہ انعام حاصل کر سکتا تھا جو وہاں پہ رکھا ہوا ہوتا. سر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا, وہ یہ تھا کہ جب یہ موریں جب خداوند یسوع مسیح ان کو کھولیں گے, جس طرح ہمارے سامنے سسپینس کھل چکا ہے, بے شک, تو سر میرے ذہن میں بھی ایک سوال آ رہا تھا, آئی تھنک ہمارے ویورز کے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہوگا کہ کہیں یہ ساتوں موریں ایک ساتھ ہی کھولی جائیں گی, مطلب جسٹ فار انسٹنس ایک ساتھ ہی ایک ہی جھٹکے میں, یا پھر کوئی ایسا سسٹمیٹک ریزن ہے کہ سسٹمیٹیکلی ان کو کھولا جائے گا؟ بے شک بے شک بیٹے, یہی چیز اگر ہم آگے جب اس کو مکاشفہ چھٹے باب میں پڑھیں گے تو یہ باترتیب یہ ایک ایک کر کے مہر, بے شک بے شک, یہ منظم انداز میں مرتب آرڈر میں یہ ہر مہر کھولی جائے گی یا توڑی جائے گی. اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ انسیڈنٹس وہ ساتھ میں وقوع پذیر ہوں گے, کچھ ایسے واقعات وقوع پذیر ہوں گے جن کا آگے ذکر ہوگا. تو سر ان موروں کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے؟ بے شک. اور یہ کون سے وقت کی بات ہو رہی ہے سر؟ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. اب اس نے وہ وقت دیکھا, یوحنا رسول نے اس کو کہا گیا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو وقوع پذیر ہونے والی, جو ہونے کو ہیں, جو ہونے مینز یہ ساتوں جو موریں جو لگائی گئیں, اس کا مطلب ہے ان موروں میں تو بہت کچھ ہونے والا ہے. ہسٹوریکل ایونٹس جو پوری دنیا کا شروع سے نظام خدا نے شروع کیا, وہ کتاب اس سارے ایونٹس کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے, وہ مرتب انداز میں لکھی گئی ہے. اور اس کے ساتھ اینڈ ٹائمز کے کچھ واقعات وقوع پذیر ہوں گے جو لکھے گئے. صحیح, اینڈ ٹائمز کے, بے شک. اور وہ مہریں انہی اینڈ ٹائمز سے وابستہ ہیں. صحیح. اور ان سے آگے آنے والے ایونٹس بھی اسی مہروں کے ساتھ وابستہ ہوں گے. صحیح. وہ باترتیب چلیں گے. اور یہ اس کتاب کی بڑی خوبی تھی کہ وہ آگے آنے والے واقعات بھی بیان کرے گی. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں کیا کیا وقوع پذیر ہوگا اور لوگ کس طرح کی سچویشن کا سامنا کریں گے, ان کو کون سی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا, وہ سب بھی ذکر ملے گا. یہ سارے آگے تفصیلاً پھر چھٹے باب سے شروع ہو جائے گا اور ہم اینڈ تک جائیں گے 15ویں باب کے اینڈ تک. یہ ساری چیزیں اسی سے وابستہ ہیں. جب وہ مہریں کھلتی چلی جائیں گی اور پھر ایک ایک کر کے واقعات رونما ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ وہ وہاں پر یوحنا رسول دیکھ رہا ہے اور اسے وہ ساری چیزیں وہاں پر نظر آ رہی ہیں. سر مطلب یہ آسمان کا واقعہ ہے, یوحنا رسول جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, یا پھر زمین آسمان کی رویا اس کو دکھائی گئی کہ آسمان پر اسے ایک تخت نظر آتا ہے اور وہاں پر وہ تخت کے والے کے ہاتھ میں, اسے دائیں ہاتھ میں وہ کتاب نظر آتی ہے. تو اس کتاب کے کھولنے کے لیے برا بھی اسے وہیں پر نظر آیا. تو یہ ساری سچویشن اسے دکھائی تو وہاں کی گئی, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر ابھی جو ہے وہ زمین پر کیا وقوع پذیر ہو رہا ہے, یا ہمیں معلوم نہیں کہ خداوند آسمان پر کیا کر رہا ہے, کیونکہ ہم اسے وہاں پر نہیں دیکھ رہے. اسی طرح سے وہاں پر کیا واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں, ان میں سے کچھ یہاں پر لکھوا دیے گئے جو مکاشفہ کی کتاب میں, اور باقی کا علم اور غیب کا علم وہ خدا کے پاس ہی. صحیح. تو اس وجہ سے ہمیں جو کچھ دے دیا گیا وہ اسی پر قناعت کرنے والی بات ہے کہ یہ ساری باتیں بہت کچھ تفصیل سے سمجھانے والی ہیں. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس میں ہمیں مزید تفصیل نظر آئے گی کہ یہ مکاشفہ کی کتاب کی یہ مہریں ہمیں بہت بڑے بڑے واقعات کی طرف لے کر جائیں گی جن کا شاید ہم نے تصور بھی نہ کیا ہو. صحیح. یا جن کا تصور شاید کسی مووی میں دکھایا گیا ہو لیکن ہو سکتا ہے اس کا حقیقت سے ابھی تک کوئی واسطہ نہ پڑا. لیکن ایسے واقعات ہونے کو ہوں گے, بلکہ انسان ان کی طرف تیزی سے جا رہا ہے. جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں, جیسے جیسے گھڑیاں سیکنڈز گزر رہے ہیں, ٹائم گزر رہا ہے, ہم اس وقت کے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہم اینڈ ٹائمز کے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ان مہروں کے کھلنے پر یہی چیز ہمیں بتائی جا رہی. سر ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, کیا یہ مہریں اس وقت کو تو نہیں ظاہر کرتی جو 7 سالہ مصیبت کا زمانہ ہے؟ بالکل, یہ بہت سے علماء اس بات پر متفق ہیں
کہ یہ واقعی جو زمین کا آخری 7 سالہ دور مصیبت ہے وہ اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. کیونکہ سر ہم جیسے دیکھتے ہیں مہر کے بارے میں، جس طرح ہم اگر دنیاوی طور پہ بات کریں، کوئی جج ہے تو اس نے کوئی فیصلہ سنا دیا، اس پہ مہر لگا دی، یا ہم ہسٹوریکلی دیکھیں بادشاہ ہیں جنہوں نے اگر جنگ کرنی ہے تو جنگ کے اعلان کے بعد، یا کوئی خطرے کی بات ہے تو اس مطلب کوئی پرابلم ایسی بڑی ہو جائے، اس کے بعد فیصلہ سنانے کے بعد اسٹیمپ کر دی جاتی ہے. تو سر میرے ذہن میں اچانک سے بات تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ساتوں مہریں، کیونکہ ساتوں وہ بھی اہم مہریں، اور نہ انسان ایسا کوئی اس دنیا میں رہا، نہ آسمان پہ کوئی ایسا ہے، بلکہ صرف خدا کا برہ ہے جو ان مہروں کو کھولے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کا برہ کا اگر ان مہروں کو کھولنا تو مینز کہ سر کسی خطرے کی گھنٹی بجنے والی ہے. یقیناً ہے. اب اس میں دیکھیے کہ وہ یسایہ 9 باب کی 6 آیت میں اسے کہا گیا وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. بالکل. اسے خدا قادر بھی کہا گیا. تو وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. اب یہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے ہاتھ میں ایک تمار ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بک ہے. اس کی کتاب کے لیے کوالیفائی کون کر رہا ہے؟ اس کا شہزادہ، اس کا بیٹا، اس کا اکلوتا بیٹا جسے دنیا کی محبت کے باعث اس نے دنیا کو دے دیا. وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ وہ ذبح ہو کر اس کتاب کو کھولنے کے لائق ٹھہرا ہے. قربان ہوتا ہے، زمین پر وہ آ کر مر جاتا ہے صلیب پر، اور پھر وہ 3 دن کے بعد مردوں میں سے زندہ ہو کر وہ پھر 40 دن کے بعد وہ آسمان پر چلا جاتا. تو اب وہاں پر وہ کوالیفائی کر چکا ہے کہ یہ کتاب کی مہریں کھول لے. تو وہ کتاب کی مہریں آہستہ آہستہ کھولے گا، اور یقیناً یہ واقعی خطرے کی گھنٹی کی طرف ہی اشارہ ہے اصل. کیونکہ ہم اس بات کو سمجھیں، کیونکہ جب بادشاہ کوئی خاص اعلان کرتے تھے تو کچھ کے لیے تو فائدہ مند ہے وہ بات، لیکن کچھ کے لیے نقصان بھی ہوگا. وہ اس وجہ سے یہ خطرے کی گھنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کے برے پر ایمان نہیں لاتے، جو اس کے خلاف چلتے ہیں، جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اس کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. انہیں ہر پل اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط راہ پر چل رہے ہیں. اور ان پر لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ ایسے لوگوں پر خدا کا غضب رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کی بات کو نہیں مانا. خدا کی بات نہ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کہیں کسی بھی شخص سے، یا کسی سے، یا کہہ لیجیے یا کسی بچے سے بھی کہ بیٹا آپ اپنے ہاتھ دھو لو کہ آپ کے ہاتھ گندے ہیں، اگر آپ ان گندے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ گے تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ بیمار ہو جاؤ. لیکن اگر وہ شخص یا بچہ اپنے ہاتھ نہیں دھوتا تو آپ کی بات نہیں مان رہا، نافرمانی. اب اس کے نتائج یہ ہوں گے وہ انہی ہاتھوں کے ساتھ وہ کھانا کھائے گا تو بیمار ہوگا. لیکن آپ کی نظروں میں اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے آپ کو جھوٹا ٹھہرایا. اس نے یہ سمجھا اپنی نظر میں کہ میں صحیح ہوں، اور یہ کہنے والی یا شخصیت یا کہنے والا شخص جو ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، اس لیے اس نے آپ کی بات نہیں مانی. تو ایسے ہی جب ہم خدا کی بات نہ مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو جھوٹا ٹھہراتے. خدا تعالیٰ کی بات نہ ماننا یہی ہوتا ہے. اس وجہ سے خدا کا غضب ایسے لوگوں پر ٹھہرتا ہے. ہمیں خدا کی ہر بات کو ماننا چاہیے کہ اس نے جیسے طریقہ کار دیا دنیا بھر کے لیے، یہ ایک خاص پیغام اور اصول ہے کہ ہم خدا کی کتاب کے بارے میں اس برہ کو ضرور جان لیں کہ برہ کون ہے. وہ خدا کا بیٹا جس نے دنیا میں آ کر اپنی جان قربان کی. وہ الہی ذات انسانی ذات بنی تاکہ انسانی ذات کو الہی ذات کے ساتھ رابطے میں بحال کر دے. جو رشتہ باغ عدن میں اس سے ٹوٹ گیا تھا الہی ذات سے، خدا کی ذات سے، انسانی ذات کا یا انسانوں کا، اس رشتے کو دوبارہ بحال کر دے. اس لیے وہ خدا کا بیٹا زمین پر آ کر قربان ہوتا ہے. تو اس لیے اسے ذبح کیا ہوا برہ کہا گیا. اس لیے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ جو عرش سے آیا ہے فرش پر انسانی صورت میں، تو اس نے ہمیں عرش کی ہی زبان سمجھانی ہے نا، اور وہی ہمیں پیغام دینا ہے کہ ایک وقت ہے کہ تم نے وہاں ہی حاضر ہونا ہے. بے شک. کیونکہ اگر مسیح یسوع اگر اس دنیا میں نہ آتے تو انسان کا میل کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا خدا سے، تو وہ درمیانی بنے. تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی چنا گیا کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ کہہ لیں، جو اس کتاب کو کھولنے والے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور یوحنا 14 باب کی 6 آیت میں اس نے واضح کر دیا کہ راہ، حق
اور زندگی میں ہوں. یعنی صراط مستقیم وہ ہے. جی. کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. جی. خدا تعالیٰ کی حضوری میں آنے کے لیے صرف وہی راہ ہے اور کوئی راہ نہیں. سچی اور زندہ راہ وہی ہے. اس لیے اب دیکھیں اس میں ایک جو ہے وہ ہم اردو میں 3 خاص باتیں یوز کرتے ہیں. زیر ہوتی ہے، ایک لفظوں کے نیچے لگائی جاتی ہے، اور ایک زبر ہوتی ہے، اور ایک پیش ہوتی ہے، جو بڑے خاص اعراب ہیں. اب ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ اس زبر کے سامنے جو زبردست ہے، خدا تعالیٰ کی ذات، زبردست کے سامنے زیر ہونا سیکھ لو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں ایک دن اس کے حضور پیش ہونا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. جو لوگ ابھی اس زبردست خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کے نیچے زیر ہونا نہیں سیکھتے، وہ پھر آئندہ آنے والی زندگی میں زیر ہوں گے. کیونکہ خدا تعالیٰ کی حضوری میں ہمیں پیش ہونا ہے. یہ کتاب، یہ مہریں، یہ ہماری زندگی کا بھی حصہ ہیں. کیونکہ ہماری زندگی بھی ان میں پنہاں ہے. صحیح. اس وجہ سے ہمیں پہلے سے تیار ہونا ہے. ہمیں تائب ہونا ہے، خدا تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، تاکہ ہم اس کے حضور جب پیش ہوں تو سر اٹھا سکیں. سر اٹھانے کے قابل ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری نگاہیں جھکی ہوں اور وہ ہمیں کہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھو اور اسے اس اندھیرے میں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا. تو یہی ہمارے لیے پیغام ہے اس کتاب کا اور اس کی مہروں کا. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب کہ آپ نے اس بھید کو ہمارے سامنے کھولا. ویورز، میں جانتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں بھی ایک سسپینس سا پیدا ہو چکا ہوگا کہ یہ 7 مہریں کس بات کو ظاہر کرتی ہیں اور یہ مہریں کب کھلیں گی. اور ایک ایک مہر کا، جس طرح پاسٹر صاحب نے بتایا کہ ایک سسٹمیٹک وے ہے جب یہ ایک ایک مہر کھولی جائے گی. تو کیونکہ جب کسی پیپر پہ یا کسی لیگل ڈاکیومنٹ پہ جب ایک اسٹیمپ لگ جاتی ہے تو دیٹ مینس کہ جی یہ بات پکی ہے، یہ بات کنفرم ہو چکی ہے، یہ دس از اونلی دا جسٹیفائڈ ریزن فار دس. کوئی بھی ہم لیگلی بات کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ پہ ایک اسٹیمپ لگ جاتی ہے اور ایک اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ واقعہ ہوگا، اور وہ لازمی ہوتا ہے، کنفرم ہو جاتی ہے وہ بات کہ ہاں جی یہ واقعہ ہونے کو ہے. تو میرے ذہن میں تو یہ سسپینس پیدا ہو چکا ہے کہ یہ 7 مہریں کس بات کو ظاہر کرتی ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ بھی جستجو رکھ رہے ہوں گے. خیر، جتنا ہمارے پاسٹر صاحب نے ہمارے سامنے بیان کیا اس کتاب کے بارے میں، کیونکہ میں نے تو ایسی کتاب کبھی نہیں دیکھی ہے جو اندر سے بھی لکھی گئی ہے اور باہر سے بھی لکھی گئی ہے اور اس پہ 7 مہریں کی گئی ہیں. یہ دنیاوی کتاب تو ہو نہیں سکتی، یہ عرش سے آئی ہوئی کتاب ہو سکتی ہے، اور یہ عرش پر ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. شاید یہ ہمارے اعمال نامے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو اس کے بارے میں ڈفرینٹ بیانات دے سکتے ہیں. لیکن پاسٹر صاحب نے ہمارے سامنے اس بھید کو کھولا کہ یہ مہریں جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. خطرے کی گھنٹی بجنے والی ہے، لیکن ہم انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی میں خطرے کی گھنٹی ہے یا پھر واقعی میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہے. ہم اس پہلی مہر کے کھلنے کا انتظار کریں گے اور اس پہ سیکھیں گے. میں اگین ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ ایک اور نیو ایپیسوڈ کو لے کر اور اس سسپینس کو کھولنے کے لیے کہ پہلی مہر کیا ہے پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.